नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरशाद राही। शख्सियत में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हमारे बीच रूबरू हैं जनाब डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब। न खौफ बर्क़ न खौफ शरर लगे है मुझे, ख़ुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। ये है जनाब मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब। मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब अंग्रेज़ी के लेक्चरार, उस नाम से तारुफ़ कराऊँ या मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का तारुफ़ एक अज़ीम शायर के रूप में कराऊँ या मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का तारुफ़ एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे नाज़िम के रूप में कराऊँ या कौमी और मिली दर्द रखने वाले इंसान के रूप में कराऊँ या एक नेक और हमदर्द इंसान के रूप में कराऊँ। और मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का नाम इतना वसी है, इतने बड़े कारनामे हैं, इतना अदबी खिदमत की हुई है कि आपका नाम आने वाले दिनों में मील के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। और मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब से आइए आज उनकी ही ज़बानी उनसे ही रूबरू होकर उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके अदब के बारे में और उनके काम के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने शायरी कब और किस सन में करना शुरू की? शायरी तो मैंने बाद में शुरू की। सच्ची बात यह है कि नस्र के कुछ मज़ामीन मैंने पहले लिखे और मैं सन 1953 में आजमगढ़ शिबली कॉलेज में अंग्रेज़ी का उस्ताद होकर के चला गया। तो वहाँ मैंने एक मुशायरा किया। उससे पहले मैंने निज़ामत नहीं की थी। मुशायरे में पुराने लोगों में जिगर साहब, फ़िरात साहब और नूह नारवी साहब थे और फिर नई नस्ल के लोग थे जो उसके बाद आए। तो चूंकि मैं उस अंजुमन का सेक्रेटरी था जिस अंजुमन के मातहत वो मुशायरा हुआ जी, तो मैंने शोरा को बुला भी लिया। तो दूसरी सुबह को जब लोगों ने शायरों की तारीफ़ की तो लोगों ने मेरी भी तारीफ़ की कि आपने जिस अंदाज में उनको पेश किया वो अंदाज भी बहुत अच्छा था। उसके पहले मैंने दो एक जगह निज़ामत की थी, लेकिन निज़ामत के हवाले से जो शोहरत हुई है मेरी वो सन 53 के मुशायरे के बाद हुई है। तो उसके बाद लोगों ने मुशायरों में बुलाना शुरू किया। तो जब क़ुर्ब जवार के मुशायरे में बुलाए जाते थे तो कहीं का किराया 2 आने था। उस ज़माने में डिग्री कॉलेज के उस्तादों की तनख्वाह 200 रुपये थी सन 1953 में। तो मैंने पैसे लेने से इनकार किया और सिगरेट बहुत पीता था। तो बाद लोगों से ये कहा कि भाई सिगरेट का जो एक टिन मुझे देगा मैं उसके मुशायरे में आऊँगा। और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो सिलसिला तकरीबन बढ़ता रहा। फिर हिंदुस्तान गिर हुआ, पाकिस्तान गए, खलीजी ममालिक में गए, अमेरिका 5 बार गए, तो मुख्तलिफ जगहों पर गए। तो इस तरह से वो जो सिलसिला शुरू हुआ उसको लोगों ने बेहद पसंद किया, बेहद पसंद किया और नतीजा ये है कि लोग बुलाने लगे। अब जब लोग बुलाने लगे तो जाना भी पड़ा और फिर कुछ उसमें याफ्त भी होने लगी। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ आजमगढ़ से। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बचपन की ऐसी यादें हों जिसे आप हमारी ऑडियंस से, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? बचपन की यादें, मैं बहुत ही किसी बड़े परिवार का आदमी नहीं हूँ, ख़ानदान का आदमी नहीं हूँ। शराफत और तहज़ीब के एतबार से तो ख़ानदान बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि माली एतबार से मेरे वालिद प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और मैंने जब होश संभाला है तो उनको 12 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो उसी ख़ानदान में मेरी परवरिश हुई और मैं था, मेरी बहनें थीं, शादी ब्याह सभी कुछ हुआ। फिर उसके बाद जब मैं मुलाजिम हो गया तो जाहिर है कि फिर दूसरा सिलसिला, कुछ आमदनी भी होने लगी, तनख्वाह से भी होने लगी और मुशायरों से खर्च खा होती रही। तो ये था, लेकिन ये कि ख़ानदानी एतबार से तो बहुत अच्छा है, लेकिन माली हैसियत उसकी जो थी वो मेरे घर की जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे वालिद प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और वहीं मैंने इब्तदाई तालीम भी हासिल की। डॉक्टर साहब, अब तक आपकी कितनी किताबें आ चुकी हैं मंजर आम पर? मंजर आम पर मेरे ख्याल में 9-10 किताबें आई। सबसे पहले तो मैंने कुछ मज़ामीन लिखे जब मैं शिबली कॉलेज में अंग्रेज़ी का लेक्चरर था।
اس کتاب کی بہت تعریف ہوئی. شعر سخن اس کا نام تھا. اور ان شعراء کے بارے میں ہے جن سے میری ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ان کا تذکرہ میں نے اس میں کیا. پھر اس کے بعد ایک کتاب اردو کا مسئلہ لائی. اردو کا مسئلہ. اس زمانے میں یہ اردو ہندی کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا تو میں نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی. بہت ضخیم کتاب تو نہیں ہے, مختصر سی کتاب ہے, 70-80 پیج کی ہے, لیکن یہ کہ لینگویج پرابلم پر اس کتاب میں پورا تذکرہ ہے. اس کے بعد ایک کتاب میں نے لکھی جو بہت مقبول ہوئی, یعنی نیاز فتح پوری, جو ایک طرح سے کہا جائے کہ اردو کے اپنے دور کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر تھے اور نقاد تھے, انہوں نے نگار میں اس کی تعریف کی. اس کتاب کا نام ہے شعر سخن. تو اس میں ان شعراء کا تذکرہ ہے کہ جن سے مشاعروں میں میری ملاقاتیں ہوتی تھیں. مشاعروں میں جن سے تو اس میں راہی معصوم رضا ہیں, سلام مجلس شہری ہیں, مجروح سلطان پوری ہیں, عرش منسیانی ہیں, جگناتھ آزاد ہیں. یعنی جن شعراء سے مشاعروں میں میری ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کا ذکر ہے, ان کا کلام ہے, ان پر تنقید ہے. اچھا, آپ کو کس شاعر نے متاثر کیا؟ میں دیکھیے وہ زمانہ جو تھا وہ ترقی پسند پرگتشیل لیکھک جسے کہتے ہیں, ترقی پسند تحریک کے شباب کا زمانہ تھا اور میرا تعلق بھی اس سے اس زمانے میں کچھ تھا. اس کی جب پہلی کانفرنس بامبے میں ہوئی, بھیمڑی میں, تو میں اس میں گیا بھی تھا. اس وقت میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اسی وقت سے یہ پرگتشیل لیکھک, ترقی پسند ادیب اور شاعر جو تھے, ان کا ساتھ سے میرا رہا. اور میں ان شعراء میں غزل کے اعتبار سے پرانے شعراء سے تو متاثر ہوا, اس لیے کہ میں نے پہلے تو تاریخ میں ایم اے کیا تھا, پھر اس کے بعد میں نے انگریزی میں ایم اے کیا, پھر بعد میں 12 سال کے بعد میں نے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا. تو یوں تو متاثر ابتدا سے لے کر کے تمام شعراء سے تھا, لیکن ترقی پسندوں میں سب سے زیادہ متاثر, اور ان کے اثرات بھی میرے کلام میں دیکھے جا سکتے ہیں, مجروح سلطان پوری سے ہوا. یہ تھا. آپ کے اوپر ایک آٹو بایوگرافی بھی لکھی گئی ہے, وہ کتاب بھی پبلش ہوئی ہے, تو اس کتاب کو ہماری آڈینس نے وہ ہاں آٹو بایوگرافی نہیں ہے بلکہ عام آٹو بایوگرافی ہے, میری خود لکھی ہوئی ہے. میری خود لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے رقص شرر. یہ کتاب جو ہے رقص شرر ہے اور 500 پیج کی ہے. اس میں نے سارے واقعات اپنی زندگی کے پیدائش سے لے کر کے 1901 تک کے ہیں سارے واقعات. یعنی 20ویں صدی تو ہے, 21ویں صدی اس میں نہیں ہے. تو سارے واقعات ہیں, کہاں پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, کہاں میری تعلیم ہوئی, کیا کیا میں نے کیا, وہ ساری تفصیلات اس میں ہیں. اور یہ کتاب پسند کی گئی, یعنی لوگوں نے پسند کی. پبلیکیشن اس کا کون سا؟ یہ اصل میں اس کی کچھ قسطیں جو تھیں, ایک رسالہ ہے 20ویں صدی تھا, اس زمانے میں چھپ رہی تھی 20ویں صدی. بہت اچھا. تو میں قطر جایا کرتا تھا مشاعروں میں, وہاں انڈو پاک مشاعرہ ہوتا تھا. تو ہر سال ایک شاعر کو 2 لاکھ کا انعام ہندوستان کے اور ایک شاعر پاکستان کا, اس کو 2 لاکھ کا دیتے تھے. میں اس میں تو نہیں آ سکا, لیکن اس کتاب کی قسطیں جن لوگوں نے 20ویں صدی میں پڑھی تھی تو اسے بہت پسند کیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ اس میں تو نہیں آئے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم چھپوا دیں, یہ کتاب ہم چھپوا دیں. تو میں نے کہا آپ چھپوا دیجیے. تو یہ قطر والوں کے پیسے سے چھپی ہے, جو قطر میں تھے پاکستانی لوگ تھے زیادہ تر, اور یہ چھپی ہندوستان میں. اب انہوں نے پیمنٹ کر دیا اور یہ چھپ گئی. تو کچھ پاکستان چلی گئی, کچھ یہاں آئی, کچھ مجھے مل گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے اردو کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا ہے کہ اردو کو اپنا مقام مل جائے, بہت جد و جہد کیا آپ نے, بہت بڑے بڑے کارنامے اس میں کیے آپ نے, بہت سے لوگوں کو جوڑا اس میں, گورنمنٹ سے بھی بات کی اور عوامی جلسے بڑے بڑے کیے, مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور اس کا رزلٹ اب کیا آیا؟ دیکھیے اردو کا مسئلہ اصل میں آزادی کے پہلے تو کانگریس کا بھی تصور یہ تھا, گاندھی جی کا بھی یہی تصور تھا کہ آزاد ہندوستان کی جو زبان ہوگی وہ دیوناگری
اور فارسی دونوں رسم خط میں لکھی جائے گی، اور اردو بھی رہے گی اور ہندی بھی رہے گی، دونوں رہے گی. لیکن ایک ووٹ سے، وہ بھی صدر کے ووٹ سے، اردو کا مسئلہ طے نہیں ہو سکا اور ہندی ہمارے ملک کی زبان ہو گئی. اسے ہم لوگوں نے قبول بھی کیا، ہندی کو ہم لوگوں نے خوشی سے قبول کیا. لیکن اردو چونکہ ہماری مادری زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی، یہیں پروان چڑھی، یہیں اس کے شاعر ادیب اور دانشور رہے. پھر ہندوستان کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ اردو بولتا ہے، ہندوستان کے لوگوں کا. پاکستان بھی پہلے تو ہندوستان ہی میں تھا، تو ظاہر ہے کہ یہیں کی زبان ہے، یہیں پروان چڑھی، ہماری مادری زبان ہے، ہم نے اپنی ماں سے سیکھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندی کو سرکاری زبان تو بنا دیا گیا، ہمیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اپنی نئی نسل کو، ہماری تو تیسری نسل اتنی ہندی جانتی ہے کہ ہندو گھرانے کی تیسری نسل بھی اتنی ہی جانتی ہے. نئی نسل کو ہندی پڑھا دی ہے. آج ہمارے گھروں میں ہندی کے بھی اخبارات آ رہے ہیں، اور ہماری نئی نسل ہندی. تو کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن ہماری مادری زبان، ہماری ماں کی زبان، جس سے ہم نے اپنے مذہب کو بھی سیکھا، اپنی تہذیب کو بھی سیکھا، اور جو ہندوستان میں پیدا ہوئی، جس میں ہندوستان کا کلچر پوری طرح سے کار فرما ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے. پہلے اس کے حق کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ جیسے مختلف ریاستوں میں مختلف زبانیں ہیں، قومی زبان میں تو اردو بھی شامل ہے، 17-18 جو زبانیں ہیں اس میں اردو بھی شامل ہے. لیکن جیسے مہاراشٹر ہوا، وہاں کی مراٹھی ہے، بنگال کی بنگالی ہے. تو ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوئی کہ صاحب اتر پردیش اور دلی کی زبان اردو ہو جائے. اس کے لیے تقریباً 25 لاکھ دستخط، 22 یا 25 لاکھ دستخط ہم لوگوں نے کروائے کہ صاحب یو پی کی زبان جو ہے اتر پردیش کی اور دلی کی سے اردو بنایا جائے پہلی زبان. اور وہ ڈاکٹر ذاکر حسین لے کر کے گئے صدر جمہوریہ کے پاس، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا، اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر زبان کا تو علاقہ مل گیا، بنگال بنگالی کا ہو گیا، پنجاب پنجابی کا ہو گیا، مراٹھوں کا ہو گیا، یہ تمام ہو گیا. لیکن اردو کا کوئی علاقہ نہیں رہا، حالانکہ یہ ہر جگہ پر بولی جاتی ہے، اور خاص طریقے سے اتر پردیش میں اور دلی میں تو یہی علاقہ اس کا ہے ایک طرح سے. تو علاقہ نہیں بن سکا. یہاں کی زبان، پہلی زبان ہندی ہو گئی. اب جب ہندی ہو گئی تو اس سے ذرا سا اچھا، جو اردو وہ حیدرآباد میں بھی اردو بولی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ مرکز ہے وہ بھی، اور لکھنؤ بھی ہے. تو ان دونوں مرکز میں کہاں کی اردو بہتر اور اچھی ہے؟ دیکھیے، وہ تو ایک بات بتائیں کہ دکن اردو کا بہت بڑا سینٹر رہا. وہاں شاعر بھی ہوئے، ادیب بھی ہوئے، دانشور بھی ہوئے، اور آج بھی ہو رہے ہیں. ابتدا میں بہت کافی ہوئے. اردو کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ابتدائی میں جو شعراء و ادبا ملیں گے وہ زیادہ تر ساؤتھ کے تھے اور جنوب کے تھے. لیکن پھر ان کی آمد و رفت شمال میں بھی شروع ہوئی، اور جب شمال میں شروع ہوئی تو پھر یہ ہمارا جو اتر پردیش کا علاقہ ہے خاص طریقے سے، اور دلی کا علاقہ ہے، یہ اردو والوں کا گہوارہ بن گیا. یہ ہے، یہ صورت رہی ہے اور آج بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت جد و جہد کر کے ایک رسالہ بھی نکالا ہے جس کا انکام وہ ہے، اور وہ آپ نکال رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے، اس میں کیا آپ کو دشواریاں آ رہی ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو نکال رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں دشواریاں تو بہت ہیں. کچھ دشواریاں تو میری سطح سے ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ کسی آدمی سے 200 روپے سے زیادہ پیسہ نہیں لوں گا، اور اس کو 12 شمارے دوں گا. ظاہر ہے کہ اتنے میں نہیں ہو پا رہا ہے، جس پیمانے پر میں نکال رہا ہوں اس پیمانے پر اتنے میں نہیں ہو رہا. آج کل ہوتا یہ ہے کہ دوسرے بہت سے رسالے ایسے ہیں کہ جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی معمولی شاعر نے بھی ان سے کہہ دیا کہ صاحب یہ پورا خرچہ میں آپ کو دے دوں گا، تو انہوں نے اس کا گوشہ نکال دیا. میں نے اس کے خلاف بہت لکھا ہے اپنے ایڈیٹوریل میں کہ پیسہ دے کر کے جو بات چھپوائی جائے گی وہ آگے چل کر کے بہت نقصان پہنچائے گی.
اس لیے کہ آج اگر ہم کو پیسہ مل جائے اور آپ مجھے دے دیں اور کہہ دیں میری تعریف کریں اور میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، تو آج کے 50 برس کے بعد جب میرا لکھا ہوا لوگ پڑھیں گے تو آپ کی تعریف میری زبان سے جب سنیں گے اور آپ کا کلام دیکھیں گے، تو یہ میں نے نہیں کیا کہ میں نے کسی شاعر کا بھی نمبر پیسہ لے کر کے آج تک اگر لیا ہے تو صرف 200 روپے لیے ہیں، وہ بھی مشکل سے ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے دشواری پیش آ رہی ہے۔ ورنہ دوسرے رسالے جو ہیں ان میں بہت سے، سبھی تو نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو خاص نمبر نکالتے ہیں، کسی ایک مخصوص آدمی کا نمبر نکالتے ہیں اور اس کو فائننس بڑا آدمی کر دیتا ہے۔ وہ میں نے نہیں کیا کہ میں نے کسی کو پیسے کے اعتبار سے کہ اس نے مجھے پیسہ دیا ہو تو میں نے اس کی تعریف کی ہو، یہ نہیں کیا میں نے، تو اس کی وجہ سے دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ پھر بھی یہ کارنامہ ہے کہ یہ 83واں شمارہ ہے اور 83 شمارے نکالنا آسان نہیں ہے، جبکہ خریداروں کی تعداد، اور ادھر تو کچھ دنوں سے جب سے میں بیمار ہوا تب سے تو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مطلب لکھنے والے بھی اور پڑھنے والے بھی جب کبھی تھکان اتارتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو فلموں سے بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کے گانوں سے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا کوئی پسندیدہ گانا جو آپ کبھی سنتے ہوں یا گنگناتے ہوں؟ دیکھیے اصل میں فلمیں تو ہمارے بہت اچھے ناولوں پر بھی بنی، جیسے امراؤ جان رضا، مظفر حسین علی نے بنایا اسے، تو بنیاد تو اس کی وہی امراؤ جان رضا ہے، حاجی رسوا کی۔ امراؤ جان رضا کی ایک فلم اور بنی، بعد میں بھی بنی تو زیادہ مقبول نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں جو کہانیاں ہیں ان پر فلمیں بھی بنی ہیں، لیکن یہ فلمیں جو ہیں کہ جو واقعی ایک دور کی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہیں، کہ ایک مخصوص دور میں تہذیب کیسی تھی، گفتگو کیسی تھی، بات چیت کیسی تھی، لوگوں کے لباس کیسے ہوتے تھے، شرافت اور بول چال کا طریقہ یہ کیا تھا، ایسی فلمیں جو آتی ہیں وہ مجھے پسند آتی ہیں، اس لیے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مخصوص دور میں ہمارا سماج جو تھا وہ اس طرح کا بھی تھا، یا اس میں اس طرح کے بھی لوگ تھے۔ تو جیسے امراؤ جان رضا بہت اچھی فلم تھی، مغل اعظم بہت اچھی فلم تھی۔ تو گانا اس میں کون سا آپ کو پسند کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ میرے دوست کا لکھا ہوا تھا، شہریار کے گانے تھے اس میں، امراؤ جان رضا میں گانے شہریار کے تھے، مشاعروں کے میرے ساتھی تھے، میرے دوست تھے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے، میں لکھنؤ یونیورسٹی میں تھا، ہم پیشہ بھی تھے، یہ بھی تھا کہ جو کام میں کر رہا تھا وہی وہ بھی کر رہے تھے، تو شہریار کے لکھے ہوئے گانے خاص طریقے پر، لیکن شہریار ہی کا وہ تو اصل میں چونکہ امراؤ جان رضا کے زمانے کی تہذیب دکھلانے تھی، اس لیے شہریار نے اس کو پس منظر میں رکھ کر کے اپنے گانے لکھے۔ مغل اعظم میں جو گانے لکھے گئے وہ اس دور کے پس منظر کو سامنے رکھ کر کے لکھے گئے، حالانکہ اس زمانے میں تو اردو ابھی اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، لیکن بہرحال تو اب ہر کہانی اپنے دور کے کہانی کیسی ہوتی، اب ظاہر ہے کہ دیہات کا اگر ذکر آئے گا اور آپ کا ہیرو ہیروئن دیہات کے ہیں، تو دیہات میں جب گانا کوئی دکھایا جائے گا تو کوئی گیت دکھایا جائے گا۔ بہت سی پکچریں دلیپ کمار کی میں نے دیکھی کہ جس میں دیہاتی گانے انہوں نے گائے، اب بہت سی پکچریں امیتابھ بچن کی بھی دیکھی ہیں کہ جس میں انہوں نے کسی مقامی زبان کے گانے کو یا اس زمانے کی تہذیب کو کی نمائندگی۔ تو گانے تو جو فلموں میں لکھے جاتے ہیں وہ فلموں کی کہانی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پڑھا لکھا ہے، اردو جانتا ہے، تو وہ جو گانے ہیں اس سماج میں گائے جائیں گے وہ دوسرے ہیں، لیکن اگر کوئی سماج ایسا ہے جو پیچھے ہے تو پھر وہ گیت گائے جائیں گے جو دیہاتوں میں گائے جاتے ہیں۔ یہ تمام سب چیزیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سب بہت ساری پہلوؤں پر بہت سارے آپ کے رنگ پر بات ہو گئی، ہم چاہیں گے کہ ہماری آڈینس کو آپ وہ والا اپنی غزل سنا دیں جو دل کا حال ہے وہی دلدی کا حال ہے۔ وہ غزل تو نہیں ہے، میں دوسری غزل آپ کو سنا رہا ہوں کچھ۔ وہ غزل تو میرے خیال میں نے مکمل بھی نہیں کی تھی، لیکن بہت مقبول ہوئی تھی، اس زمانے میں پڑھتا تھا، اب زبانی یاد نہیں، اب تو
جو آپ کو یاد ہو. جی جی جو یاد ہو. بھول گیا میں بہت. دیکھیے میں آپ کو 2 غزلیں سناتا ہوں. جی. ایک غزل تو بعد میں سناؤں گا. جی. ہمارے یہاں اردو شاعری میں آپ اگر پڑھیں گے جی تو سارا الزام معشوق کو لگا دیا جاتا ہے جی کہ معشوق جو ہے وہ بے وفا ہے, بالکل ٹھیک. وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. یا آج کے دور کی شاعری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, آج تو تبدیلی آ گئی ہے, لیکن یہ کہ غالب تک زیادہ تر جو لوگوں نے لکھا, رقیب جو ہے وہ رسیا ہے, عاشق انتظار کیا کرتا ہے, معشوق وعدہ کرتا ہے لیکن آتا نہیں. تو اس طرح کی غزلیں ہمارے یہاں کافی لکھی گئی. ہاں لکھی گئی. کیا وہی روایت تھی, وہی روایت تھی کہ معشوق وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا, عاشق اس کے سامنے بالکل جھکا جھکا رہتا تھا. لیکن آج کے دور میں نے محسوس یہ کیا کہ معشوق بیچارہ تو ٹھیک رہتا ہے, وہ وفاداری بھی کرتا ہے, لیکن عاشق صاحب خود ہی نکل بھاگتے ہیں, وہ دھوکہ دے دیتے ہیں. یہ بھی ہوا یونیورسٹی میں نے زیادہ تر آج کل. تو یہ بھی تو آنا چاہیے سماج میں. جب یہ ہو رہا ہے تو یہ آنا چاہیے, آنا چاہیے. اور آیا ہے لوگوں کے ہاں. لیکن ایک غزل میں نے لکھی جو اسی پر ہے, وہ پیش کر رہا ہوں, آسان زبان میں ہے. اس میں ارشاد کہ کوئی بہت کہ ترک محبت اپنی خطا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا پرانا شاعر یہ کہتا کہ میری خطا نہیں ہے, وہ دھوکہ دے گیا. محبوب جو ہے وہ دھوکہ دے گیا. لیکن میں نے یہ کہا اچھا یہ تبدیلی غزلوں میں آ چکی ہے, غزلوں میں ہماری آ چکی ہے, لیکن اس میں ذرا واضح انداز میں ہے. وہ میں بتاؤں گا اگر آپ پوچھیں گے کہ غالب ہی کے زمانے سے تبدیلی شروع ہو گئی تھی. تو کہ ترک محبت اپنی خطا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. وہ اب بھی پابند وفا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. بہت بڑھیا. مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں الزام سارا محبوب کو لگایا جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھا میں نے, ہمارے تجربات میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ ترک محبت اپنی خطا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ اب بھی پابند وفا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا بات. دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. کیا بات. دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. آنے والی صرف ہوا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. آنے والی صرف ہوا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. شعر سنیے کہ میں نے کچھ کہا اور وہ خاموش رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مان لیا اس نے کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے. کیا بات ہے. ظاہر ہے انکار مگر, میں نے کچھ مانگا کچھ کہا وہ جواب نہیں دیا, تو اس کا انکار ہی مطلب نہیں ہے. عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار مگر, شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور حد نظر تک صرف دھواں تھا, کیا بات ہے. برق پہ کیوں الزام رکھیں. حد نظر تک صرف دھواں تھا, برق پہ کیوں الزام رکھیں. آتش گل سے باغ جلا, کیا بات ہے. ایسا بھی ہو سکتا. کیا بات ہے. اور اس میں ایک شعر تھا کہ خون تمنا کرنا اس کا, خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر. خون تمنا کرنا اس کا عادت ہے, شیوا ہے منظور مگر, ہاتھ پہ اس کے رنگے ہے نا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ الگ سے غزل تھی جو میں نے سنا ہے کہ یہ تبدیلیاں غزل میں آ رہی ہیں. غالبی کے زمانے سے آنا شروع ہوئی تھی, ہاں تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی, اور تو بہت آ رہی تھی. اور بیگم زمانے میں محبت کے ساتھ اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی. تو یہ تھے جناب ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب, جنہوں نے بہت ہی بے باکی سے, بہت ہی صاحب گوئی سے, بہت ایمانداری سے ہر سوال کا جواب دیا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ اس پروگرام میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے وطن کا.